Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to DCTV USA. I am Tabinda Girl. Let's take a look at a very special report. The Quaid-e-Azam Foundation USA successfully organized a thought-provoking lecture commemorating the legacy of the father of the nation, Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah. The event featured esteemed speaker Ayaz Latif Palijo, a distinguished politician, lawyer, activist, writer, and current president of the Qawmi Awami Tehreek, who captivated the audience with insight into Jinnah's enduring impact on Pakistan's national identity. Held at the Quaid-e-Azam Foundation's office at 1535 West Loop South, Suite 150, Houston, Texas. The event commenced at 4 p.m. and attracted a diverse group of participants eager to learn more about the principles and values that Jinnah champions. Now, Dr. Asif Riaz Qadir introduced the speaker and set a positive tone for the evening. He highlighted the significance of the event and the importance of commemorating Jinnah's contributions. जो वो आज बहुत थोड़ा टाइम था, लेकिन मुझे खुशी इस चीज़ की है कि सारा काम मुकम्मल हो चुका है और मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। क़ायद-ए-आज़म फाउंडेशन का सिंगल एजेंडा है, ओनली एजेंडा, टू प्रमोट the legacy of Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah. Inshallah Ta'ala, we will take this information to robo-scanning, we'll digitalize our information, and we will make what they call Jinnah the Great AI. When you ask in this screen, Jinnah, how many wives you have, Jinnah himself will tell you. He'll say, what happened to your daughter? He'll tell you. What was his vision? He'll tell you. Why did he create Pakistan? You ask the question, Jinnah himself will tell you. Right. And inshallah, that will not be here in this library, but it will be all over and I'll make sure that I get a call from Ayaz Saab, from Hyderabad, that I have heard and asked the question. And Zindabad, Jinnah. Among the notable figures he introduced, Mahmood Dhari, a well-known Pakistani businessman and a Sufi by nature. He's going to be knighted soon in future, real soon, inshallah. Pakistan, this foundation, Quaid-e-Azam Foundation, we are proud of it. This is going to be, as we see the presentation, this is my second time to visit here. Mr. Palijo is very well known, not only the Pakistan, but he's a proponent of Pakistan. He's kind and caring towards the communities of Pakistan, all the provinces, as well. He's well known all around the world, I would say so, because we have and his father late, Mr. Latif. And Ashar Shahzad, Pakistan Vice Consul General in Houston. Bismillahirrahmanirrahim. Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. It's very heartening to note that Quaid-e-Azam Foundation has opened a library recently, about a month ago in Houston. Its objective is to provide a platform to our community, especially the young generation, to know about Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, his vision, his inspiration, his struggle, and his vision for Pakistani nation to succeed in the community of the world. Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, as we know, has been widely acclaimed and recognized all over the world. An American historian, a famous historian on Indo-Pak history, Mr. Stanley Wolpert, has very briefly and concisely summed up his struggle in few of his famous quotations, which I quote: few individuals alter the course of history. Also in attendees was Afzal Mirza, Matloob Khan, and a few others who contributed to the discussions later at the Jinnah Library on Round Table. In his address, Ayaz Latif Palijo emphasized the exceptional leadership qualities of Jinnah, detailing his relentless pursuit of justice and unwavering commitment to the right of the people.
He elaborated on the importance of applying Jinnah's principles to today's political landscape, urging those present to engage more actively in civic life and uphold the democratic values central to Jinnah's visions for Pakistan. कायनात, यूनिवर्स कोई 4 अरब 60 करोड़ साल पुरानी है, प्लस माइनस 10। उन 4 अरब 60 करोड़ सालों में करीबन 2 अरब साल जिंदगी मौजूद नहीं थी। जमीन थी, पानी था, पहाड़ थे, जिंदगी नहीं थी। कोई 2 अरब साल पहले रफली जिंदगी का आगाज हुआ। उसमें 1 अरब 99 करोड़ साल जिंदगी के आगाज होने के बाद भी इंसान नहीं था, और करीबन 6 मिलियन ईयर्स पहले Homo erectus, Homo sapiens came into this world, seeking something which was not available for other species. उन 60 लाख सालों में जो ह्यूमन जर्नी है, उसमें हमारे और आपके पास टूटी फूटी तारीख फकत कोई 1500-2000 सालों की है। बाकी सब मिथ्स हैं, अंदाजे हैं कि यूं हुआ होगा। तो 4 अरब 60 करोड़ सालों में 1500-2000 साल, उन 2-3 हजार सालों में गिने चुने इंसान कोई 500,000 लोग होंगे जो बड़े लोग समझे जाएं अपने जमानों के। इन तमाम अदवार में इंसान ने जो सफर किया है, उसमें 2 बड़े ब्रेक थ्रू हैं। दूसरे ब्रेक थ्रूज के साथ बहुत से हैं। देयर कैन बी number of attempts made by human beings, number of achievements, but if you like to recall some of the greatest efforts and achievements made by human beings, तो उसमें 2 बड़ी अहम चीजें हैं। एक, इंसान के हाथ फारग होना, हाथ जो भागने, चलने, दौड़ने के काम आते थे, वो हाथ जब फारिग हुए उन कामों से, तो उन हाथों ने रूए जमीन को हिला के रख दिया। एक्स्ट्रा टूल बन गए ये दोनों हाथ। और दूसरी चीज जो रूए जमीन पर सबसे पावरफुल है इन कंपैरिजन टू अदर स्पेशीज, वो है जुबान, कम्युनिकेशन। जो दूसरे स्पेशीज हैं, जो दूसरी जिंदा चीजें हैं, उनकी ट्रेजेडी या उनका प्रॉब्लम यह है कि वो अपने ऊपर गुजरने वाली मुसीबतों से दूसरे को आगाह नहीं कर सकते। इस कमरे में एक हिरन को मार दिया जाए या इस जंगल में एक ज़ेब्रा को जख्मी कर दिया जाए, वो बाहर जाके दूसरे ज़ेब्रास को नहीं बता सकता कि मेरे साथ यहाँ क्या गुजरा था, तुम यहां मत जाना। इंसान के पास सबसे बड़ा टूल, सबसे बड़ी अचीवमेंट है कम्युनिकेट करना, ज़बान। अपनी फीलिंग्स को, अपनी कंसर्न्स को, अपनी ट्रेजेडीज को, अपनी खुशियों को, अपनी जुबिलिएशंस को, अपने एहसासों को कन्वे करना। और उस कन्वे करने में सबसे बड़ा ताकतवर जरिया है
لائبریریز، کیونکہ ایک دور گزرنے کے بعد وہ کنٹمپرری لوگ جانے کے بعد آئندہ جنریشنز کو پچھلے ادوار کی اچیومنٹس، فیلیورز اور سکسیس اسٹوریز سے کیسے آگاہ کیا جائے. یہ کام تھا لائبریریز کا. مجھے بے انتہا خوشی ہے کہ یہاں آپ نے ہمارے فاؤنڈنگ فادر محمد علی جناح صاحب کے نام پر اس لائبریری کا آغاز کیا ہے. میں آپ کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ ہیومن ایولیوشن کے اس سب سے پاورفل ہتھیار کو، ذریعے کو، اکوپمنٹ کو، سورس کو آپ نے انٹروڈیوس کیا ہے ہیوسٹن میں. اور میری خواہش ہوگی کہ یہ ذریعہ، یہ میڈیم صرف الماریوں تک محدود نہ رہے، بند کمروں تک محدود نہ رہے. یہ ہیوسٹن میں بسنے والے، گریٹر ہیوسٹن میں بسنے والے، بلکہ ٹیکسس میں بسنے والے، آس پاس کے شہروں ڈیلس، سین انٹونیو، آسٹن کے تمام پاکستانیوں کے لیے، تمام ساؤتھ ایشینز کے لیے اور تمام دنیا کے ذمہ دار، محبت کرنے والے، ہارمنی میں یقین رکھنے والے لوگوں کے لیے ایک ذریعہ بنے پاکستان کو جاننے کا، محمد علی جناح کو جاننے کا اور ہماری جدوجہد کو جاننے کا. بر صغیر ایک مسلسل جدوجہد کا نام ہے اور مسلسل حملوں کے دفاع کا نام ہے. میں معذرت خواہ ہوں اگر میں کچھ ایسی چیزیں شیئر کروں جس کے بارے میں آپ کا نقطہ نظر کچھ الگ ہو. میں تسلیم نہیں کرتا ان لوگوں کو جو کسی اور علاقے پہ قبضہ کریں اور وہاں فاتح بن کے کہلائیں اور سمجھیں کہ ہم نجات دہندہ ہیں. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ بر صغیر پہ جتنے بھی حملے ہوئے، سینٹرل ایشیا سے، منگول امپائر سے، الیگزینڈر آنورڈس، ارغون، ترخان، یہ تمام لوگ میری نظروں میں حملے آور ہیں. آپ میں سے کچھ لوگ ان کو نجات دہندہ سمجھیں، نادر شاہ درانی کو، احمد شاہ عبدالی کو، تیمور لنگ کو، سکندر اعظم کو. میری نظروں میں وہ ایکسپینشن کے لیے، انویٹ کرنے کے لیے آئے اور انہیں قبضے کیے. اس پس منظر میں بر صغیر کے لوگ لڑتے رہے، مقابلہ کرتے رہے، ریزسٹ کرتے رہے. لمبی کہانی ہے. یہی کچھ انگریزوں نے کیا. ان کے لیے پورا بر صغیر ایک اپرچونٹی تھا لوٹ مار کی، قبضہ کرنے کی، وسائل کو تباہ و برباد کرنے کی، اور وہ انہوں نے کیا. اور اس کی راہ میں جو بھی رکاوٹ بنے، وہ ٹیپو سلطان ہوں، حیدر علی ہوں، سراج الدولہ ہوں، سورہ بادشاہ ہوں، ہوش محمد شیدی ہو، روپلو کولی ہو، بھگت سنگھ ہو، جناح ہو، گاندھی ہو، سبھاش چندر بوس ہو، جو لوگ تھے اپنے زمانے میں اس انویژن کے خلاف، جنرل بخت خان ہو، وہ سب لڑے، جھانسی کی رانی ہو، ان سب لوگوں نے مزاحمت کی. تاریخ کی بدقسمتی یہ ہے کہ تاریخ ہمیشہ فاتحوں کو یاد رکھتی ہے. Defeat is an orphan and victory has many godfathers. فتح کے تمام لوگ وارث ہوتے ہیں، شکست یتیم ہوتی ہے، اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا، کوئی یاد نہیں رکھتا. تو بہت سے لوگ لڑے، کامیاب نہیں ہوئے. 1857 کی جنگ آزادی ایک بہت بڑا قدم تھی، بہت جرأت تھی. وہ لوگ وہ کچھ نہیں دیکھ سکے جو آپ کو اور ہمیں دیکھنے کو ملا ہے. 1913 میں ایکٹیو پالیٹکس سے لے کر محمد علی جناح صاحب نے ایک چیز ریئلائز کی جو اس وقت کی جنریشن کو نظر نہیں آتی. آج کے بہت سے لوگ ہیں جو مجھے ملتے ہیں پاکستان میں، یہاں پر
مختلف ممالک میں، وہ کہتے ہیں کہ پاکستان اس لیے بنا تھا یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے. تو میں انہیں کہتا ہوں کہ یہ آپ کو اس وقت اس لیے فیل ہو رہا ہے کہ اس زمانے کی جو تفریق تھی اس سے آپ آگاہ نہیں تھے، ہم بھی نہیں تھے، مگر ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ جو اچھی اچھی باتیں ہیں جو اب ہم کہتے ہیں سب بھائی بھائی ہیں، اس زمانے میں ایسا نہیں تھا. مغلوں کے ایک طویل اقتدار کے بعد جو انڈیا کی میجارٹی کے ذہنوں میں مغلوں کے خلاف نفرت تھی، وہ نفرت پھر عام مسلمانوں پر بھی نکلنا شروع ہوئی تھی، اور اس کے نتیجے میں بہت سے علاقوں میں تفریق بڑھی تھی. حالانکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مہاتما گاندھی، موہن داس کرم چند گاندھی، یا ایک حد تک جواہر لال نہرو بھی شاید اس تفریق میں اتنا زیادہ کردار ادا نہیں کر رہے تھے، مگر اسی کانگریس میں اور اسی دور میں ولبھ بھائی پٹیل بھی تھے، جو ایک انتہائی سخت ایکسٹریمسٹ، نسل پرست اور مسلمانوں سے نفرت کرنے والے شخص تھے. سمجھا یہ جاتا ہے کہ محمد علی جناح صاحب یا کچھ مسلمان لیڈرز نے یہ راستہ چنا ٹو نیشن تھیوری کا یا پاکستان کے قیام کا. جہاں تک میں نے پڑھا ہے مجھے نظر یہ آتا ہے کہ ان کو فورس کیا گیا، ان کو دیوار سے لگایا گیا. ولبھ بھائی پٹیل جیسے لوگوں نے جو انتہا پسند اقدامات کیے، اس کے نتیجے میں جو انسیکیورٹی فیل ہوئی اس وقت کے مسلمانوں کو، اس کے لیے کسی کو ان کی وائس بننی تھی، کسی کو ان کی آواز بننی تھی، اور وہ محمد علی جناح صاحب بنے. 1940 کی جو قرارداد ہے، اب اس کا ذکر نہیں ہوتا، تو آپ کے پاس تھوڑا سا آیا اس کا ذکر اس ڈاکیومنٹری میں. 1940 کی قرارداد کے کچھ اہم جملے تھے. کانٹیجیس اسٹیٹس ایک ساتھ رکھی جائیں. پاکستان کا ذکر نہیں تھا. کانٹیجیس ہم پیش کرتے ہیں قرارداد پاکستان، اس میں ذکر تھا. بڑی سمپل سی ڈیمانڈز تھیں، سخت اور آخری ڈیمانڈز اور ٹکراؤ والی ڈیمانڈز نہیں تھی جیسا کہ پیش کیا جاتا ہے. ان سافٹ ڈیمانڈز کو بھی قبول نہیں کیا گیا. ان سافٹ ڈیمانڈز کو اسپیس دیتی اگر کانگریس کی قیادت اور ابتدائی کنسرن سنتی مسلمانوں کی، محمد علی جناح کی اور دوسری لیڈرشپ کی، تو شاید کوئی نہ کوئی راستہ ساتھ چلنے کا نکل سکتا تھا. مگر جو سمپل اور پرائمری قسم کے مطالبات تھے ان کو بھی دیوار سے لگایا گیا. مرض ٹکراؤ کا، تفریق کا بڑھتا گیا. اس لیے یہ کہنا کہ بر صغیر کو توڑنے کی خواہش محمد علی جناح صاحب کی یا ان کی ٹیم کی تھی، میں نہیں سمجھتا ایسا تھا. آخری حد تک وہ کوشش کرتے رہے کہ ہندو اور مسلمس ایک دوسرے کو اسپیس دیں، تفریق نہ ہو، ریسزم نہ ہو، ٹکراؤ نہ ہو، لوگوں کو ساتھ رکھا جائے. انگریزوں کے خلاف جو ایکسٹرنل فورس تھا اس کے خلاف اتحاد برقرار رکھا جائے. مگر وہ جو رویہ تھا ولبھ بھائی پٹیل اینڈ کو کا، انہوں نے ایسا ماحول پیدا کیا. اس لیے 1940 کی جو قرارداد تھی اس میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں، آٹونامس اینڈ سوورین اسٹیٹس، خود مختار، اپنا فیصلہ آپ کرنے والی با اختیار ریاستیں، خود مختار ساورن اسٹیٹس. اس 1940 کی قرارداد کو بر صغیر کے مسلمان آگے لے کے چلے، اور اس کے لیے مین کردار، بنیادی کردار اس وقت محمد علی جناح صاحب نے ادا کیا. مجھے فخر ہے، I feel pride in it، کہ محمد علی جناح موجودہ پاکستان میں
موجودہ پاکستان میں اس ضلع سے تعلق رکھتے ہیں جو میرا ضلع ہے، ٹھٹا. آپ کہیں گے کہ شاید آپ ایسے کوئی سوچے کہ ٹھٹا کیسے ہو گیا؟ تو وہ ایسے ہو گیا جیسے انڈیپینڈنس کے اعلان کے پہلے یہاں فیڈریٹن یونٹس تھے امریکہ میں، اور پھر وہ یونائٹڈ اسٹیٹس بنا. تو جو فاؤنڈنگ اسٹیٹس تھیں ان میں سے بہت سی برقرار رہیں، باقی بعد میں دوسری اسٹیٹس شامل ہوئیں. یہ آپ کا ٹیکسس، یہ بھی بعد میں لیا گیا. تو اس زمانے میں ٹھٹا ضلع نہیں تھا، ضلع تھا کراچی. آپ ابھی اگر ویکیپیڈیا کو کلک کریں گے تو اس پہ لکھا ہوگا محمد علی جناح واز بورن ان کراچی اینڈ ممبئی پریزیڈنسی. وجہ یہ ہے کہ اس وقت کراچی ممبئی پریزیڈنسی کا حصہ تھا، تو اس وقت بامبے پریزیڈنسی. تو اب کوئی کہہ دے کہ بامبے میں پیدا ہوا ہے، بامبے میں پیدا نہیں ہوا، کراچی بامبے پریزیڈنسی کا حصہ تھا، اور ٹھٹا کراچی کا حصہ تھا، اور جرک ٹھٹا کا حصہ تھا. تو اگر یہاں کوئی کیٹی میں پیدا ہو جائے اور آپ کہتے ہیں کہ وہ ہیوسٹن میں پیدا ہوا ہے یا ٹیکسس میں پیدا ہوا ہے، اور آگے چل کے کوئی آپ کو کہے کہ میں شوگر لینڈ میں پیدا، آپ کے شوگر لینڈ میں تو ہوا ہی نہیں ہے، تو ہیوسٹن میں ہوا ہے. تو شوگر لینڈ جو ہے وہ ہیوسٹن کا حصہ ہے، اور کیٹی بھی ہیوسٹن کا حصہ ہے. تو ہیوسٹن کا نام تو اب آ گیا ہے یا بعد میں آئے. تو پھر وہ ڈسٹرکٹ جب الگ ہوا تو وہ جرک کراچی نہیں چلا گیا، جرک ٹھٹا میں رہا، اور وہ جرک میں پیدا ہوئے. کہیں بھی پیدا ہوں، جرک میں پیدا نہ ہوتے لاہور میں پیدا ہوتے، لاہور میں نہ ہوتے کلکتہ میں پیدا ہوتے، کلکتہ میں نہ ہوتے جرمنی میں پیدا ہوتے. وہ بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے جس طرح انہوں نے جدوجہد کی، وہ ان کا کنٹریبیوشن ہمیشہ یاد رکھا جاتا ہے. مگر یہ جو جناح شخص ہے چاروں طرف دیکھ لیں، یہ اپنے لباس میں، اپنے کلین شیو تصویر میں، اپنے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے سگار یا سگریٹ سے، آپ کے آس پاس بیٹھے ہوئے پیٹس اور پالے ہوئے پالتو کتوں کے روپ میں، اپنی بہن کے ساتھ برابری والے ایٹیٹیوڈ میں. جناح نے اپنی بہن کو برقع پہنا کے گھر میں بند نہیں کر دیا تھا. محمد علی جناح کے ساتھ فاطمہ جناح شانہ باشانہ جدوجہد میں تھیں، اور ہم جو جناح کے فالوور کہلاتے ہیں وہ سفید شٹل کا برقع پہنا کر اپنی خواتین کو بند کیے ہوئے ہیں، اور کہتے ہیں ہم جناح کے فالوور ہیں. جناح کی بہن تو شانہ بشانہ میدان میں تھی، ان کے ساتھ فیلڈ میں جدوجہد میں تھی. اور جناح کا یہ آؤٹ لک یہ بتاتا ہے کہ جناح ایک پروگریسو، ایک لبرل، ایک انسانوں کی برابری میں یقین رکھنے والا بہت بڑا لیڈر تھا. تو محمد علی جناح صاحب کو جس طرح پاکستان کی دوسری چیزوں کو یرغمال کیا گیا، ہسٹری کو، 1940 کے ریزولوشن کو، پاکستان کی پہچان کو، اسی طرح مرنے کے بعد ہمارا اپنے آپ پہ بس تو نہیں چلتا، ہم بعض حالات پہ اغوا ہو جاتے ہیں. انسان صرف زندہ اغوا نہیں ہوتے، قبریں بھی اغوا ہو جاتی ہیں، مزاریں بھی اغوا ہوتی ہیں، نقطہ نظر، فکر، آئیڈیالوجیز بھی اغوا ہو جاتی ہیں. تو محمد علی جناح، پونجا بھائی جناح، رتی بائی، یہ جو محمد علی جناح تھے، فاطمہ، جینا بھائی، یہ جناح صاحب اپنے مزاج میں کوئی مسلمان، ہندو، پاکستانی، ایشین، جرک، ٹھٹا، کراچی نہیں تھے. وہ ٹرو سینس میں ایک انسان تھے، برابری میں یقین رکھنے والے، ڈسکریمنیشن کے خلاف لڑنے والے. جناح اگر اس زمانے میں دیکھتے، میرا یقین یہ ہے کہ جناح اگر اس زمانے میں دیکھتے کہ کرسچنز کے ساتھ مظالم ہے تو وہ ان کے ساتھ ہوتے. ہندو اگر اس وقت اپریسڈ ہوتے اور مسلمان ظلم کر رہے ہوتے تو وہ ان کے ساتھ ہوتے، کیونکہ ان کو مظلوموں کے ساتھ کھڑا ہونا تھا، ان کو اپنی کمیونٹی کے ساتھ نہیں کھڑا ہونا تھا. ان کو، ورنہ تو وہ وکیل تھے، وہ اپنے پروفیشن کو ٹائم دیتے نہیں، وہ اپنے لوگوں کے ساتھ اس لیے کھڑے ہوئے کہ ان کے لوگ مظلوم تھے. اس وقت مسلمانوں کے ساتھ تفریق ہو رہی تھی. جناح صاحب آخری دم تک
इंसाफ के लिए जदोजहद करते रहे और आखिरी दम तक जिन्ना और उसकी टीम के साथ, मुस्लिम लीग के फॉलोअर्स के साथ और पाकिस्तान, नए बनने वाले पाकिस्तान के नए आने वाले निजाम के साथ टकराव। उस दौर को आप देखेंगे तो ये नहीं कि सिर्फ इब्तिदा में उनके साथ ज्यादती हो रही थी। चंद आपको मिसालें दूं। तय किया गया कि वो इलाके मिलकर पाकिस्तान बनाएंगे जहां मुस्लिम अक्सरियत होगी। कश्मीर में मुस्लिम अक्सरियत थी, मगर जो राजा था, हरी साहब का पोता, वो चूंकि मुस्लिम नहीं था तो कहा गया कि वो मुस्लिम नहीं था, हिंदू था, कहा गया कि राजा हिंदू है तो कश्मीर भारत का हिस्सा होना चाहिए। पॉपुलेशन कश्मीर की ज्यादा मुसलमानों की थी। चले ये रूल एस्टेब्लिश हो जाए कि भाई अगर रूलर हिंदू है तो पॉपुलेशन कोई भी हो तो जिस मजहब का रूलर हो वो उस मुल्क के साथ जाएगा। मगर नहीं, जब हैदराबाद दक्कन की बात आई तो निजाम मुस्लिम थे, निजाम ऑफ दक्कन, आबादी की अक्सरियत हिंदू थी, तो वहां उस लॉ को उलट दिया गया। वहां कहा गया कि चूंकि पॉपुलेशन की अक्सरियत हिंदू है इसलिए हैदराबाद दक्कन इंडिया के साथ रहेगा। यानी बिल्कुल कश्मीर में एक लॉ कि वहां का हुक्मरान नॉन मुस्लिम है इसलिए वो इंडिया के साथ जाएगा, पॉपुलेशन रिगार्डलेस ऑफ पॉपुलेशन। एट द सेम टाइम व्हेन इट केम अबाउट हैदराबाद दक्कन, they said Hyderabad Deccan would remain a part of India because the very population of Hyderabad Deccan is Hindu population. Junagadh as well. Junagadh as well. And when it came for Gurdaspur, तो गुरदासपुर के लिए फकत दो बड़े आर्गुमेंट्स थे उनके पास। एक तो वो कंटीजेंस था, वहां से रास्ता निकलता था कश्मीर के लिए, लैंड रूट था। तो कश्मीर पे अपना कब्जा बरकरार रखने के लिए और पंजाब को कंट्रोल करने वाले कैनाल पानी के इरिगेशन के वहां से निकलते थे। तो उस गुरदासपुर को रेड क्लिफ को somehow he was managed, और रेड क्लिफ ने वही अवार्ड दिया जो उस वक्त के रूलिंग क्लासेस जो डोमिनेट कर रहे थे उनके जो इंटरेस्ट में था। तो पहले दिन से यानी पाकिस्तान के लिए कहा जाता है कि पाकिस्तान की हुकूमतों ने मुदाखलत की कश्मीर में, कबायली आ गए। सबसे पहले मुदाखलत का बरसगीर में आगाज हैदराबाद दक्कन से हुआ, जहां पटेल ने फौज भिजवाकर कब्जे में लिया हैदराबाद दक्कन को, निजाम की और वहां के इंतजामिया के ख्वाहिश के खिलाफ। तो एक दो नए मुल्क बने और उसका आगाज हुआ दूसरे मुल्क पर, दूसरी स्टेट पर हमला करने से। इन हालात में मोहम्मद अली जिन्ना साहब फर्म खड़े रहे, और फर्म खड़े होने के बाद जब वो इक़्तिदार में आए तो उन्होंने इक़्तिदार में, अब एक इंडिपेंडेंट कंट्री के वो गवर्नर जनरल थे, तो ही कुड हैव बिकम एन एक्सट्रीमिस्ट, या वो कुछ ऐसे फैसले करते जिससे उनकी माजी में जो उनको तकालीफ पहुंचाई गई थी, जो उनके साथ तफरीक की गई थी, उसको रिड्रेस करने की कोशिश करते। मगर जिन्ना साहब ने जो 11 अगस्त को तकरीर की, उस तकरीर में उन्होंने जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं कि पाकिस्तान इस रियासत में कास्ट और क्रीड की तफरीक नहीं होगी, रंग नस्ल के बुनियाद पर तफरीक नहीं होगी। You are free to go to your churches and your mandirs and to your mosques. और रियासत की नजरों में, इस बात पे गौर करें, रियासत की नजरों में ये मुझे खुशी है, मैं आपसे मुखातिब हूं और कोई गोरा भी नहीं बैठा हुआ, उसके बावजूद उनके सामने तो आप सब बात अच्छी कर लेते होंगे, गोरे सुने हम भी कर लेते हैं कि गोरे सुने, कम्युनिकेट करें।
عربوں کے سامنے جاتے ہیں گلف میں تو ان کی تعریف کرتے ہیں لوگ تاکہ وہ سنیں اور خوش ہوں کہ دبئی میں, یو اے میں, قطر میں ہمارے ملک کی تعریف اور یہاں تو کوئی نہیں ہے. اس کے باوجود میں کہتا ہوں مجھے ان کی بات بڑی اچھی لگتی ہے. حالانکہ جو اوتھ لیتے ہیں, تقاریر کرتے ہیں, ان میں بائبل کا, کرسچینٹی کا ریفرنس ذکر ہوتا ہے, مگر ریاست کے سامنے کوئی تفریق نہیں ہے کرسچن, ہندو اور مسلم. یہ بڑی پازیٹیو بات ہے امریکن ریاست کی, یورپین ریاستوں کی, کہ ریاست کے, اور اب یو اے میں بھی, اور اب موسٹ پرابلی آگے چل کے سعودی عرب میں بھی, قطر میں بھی, ملیشیا میں بھی, ٹرکی میں بھی, ریاست تفریق نہیں کرتی کہ میرا یہ بچہ ہندو بچہ ہے یا کرسچن بچہ ہے یا مسلم بچہ ہے, شیعہ بچہ ہے یا سنی ہے یا آقانی ہے یا بوری ہے. ریاست تفریق نہیں کرتی, امریکن ریاست بھی نہیں کرتی. تو محمد علی جناح نے اس پاکستان کی بنیاد ڈالی تھی کہ ریاست کے نظروں میں کوئی ہندو اور کرسچن اور مسلم نہیں ہوں گے, تمام پاکستانی برابر ہوں گے. بدنصیبی سے جناح صاحب کے ان خوابوں کو تعبیر نہیں دی گئی. جناح صاحب دیکھیں, کہا جاتا ہے کہ جناح صاحب انتقال کر گئے, میں یہاں گر پڑوں, ہارٹ اٹیک ہو جائے اور آپ مجھے ہاسپٹل نہ لے جائیں, پھر آپ بھلے کہتے ہیں کہ میں قدرتی موت کا شکار ہو گیا. میرے خیال میں آپ سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ مجھے ہاسپٹل پہنچائیں اور ایمبولینس کال کریں اور میری ٹریٹمنٹ کروائیں. اگر آپ نہیں کروا رہے اور مجھے جا کے گاڑی میں چھوڑ کے آئیں اور پرسان حال نہ ہو کوئی, اور پھر میں ہوں گورنر جنرل اور میں ہوں فاؤنڈر, اور مجھے بھجوا دے زیارت, اور زیارت میں نہ ہو علاج, نہ ڈاکٹرز, اور پھر ایمبولینس کھڑی رہے کراچی کے راستوں پر اور کوئی پرسان حال نہ ہو. بہرحال جو کچھ ہوا وہ ایک انتہائی افسوسناک تاریخ کا حصہ ہے. جناح صاحب کے بعد پاکستان سنبھل نہیں سکا. اگر ہمارے قائد کو کچھ اور وقت مل جاتا, 4-5 سال مزید مل جاتے, تو شاید پاکستان دوسرے ڈگر پہ, دوسرے راستے پہ ہوتا. لیاقت علی خان صاحب 4 سال حکومت کر پائے, پھر ان کو نشانہ بنا دیا گیا. اس کے بعد آپ دیکھیں خواجہ ناظم الدین 1.5 سال, محمد علی بوگرا 2.5 سال, چودھری محمد علی 1 سال, وزیر اعظم آ رہے ہیں, وزیر اعظم 1.5 سال, ناظم الدین 2.5 سال, بوگرا 1 سال, چودھری محمد علی 1 سال, یعنی 12.5 مہینے 11.5 مہینے, 1 سال چودھری محمد علی, 1 سال حسین شہید سہروردی. 55 دن آیا چندری گڑھ, 1 سال فیروز خان نون, 13 دن نور الامین وزیر اعظم. پھر آپ کہتے ہیں, آپ یعنی ہم سب کہتے ہیں کہ بھئی ترقی نہیں ہو رہی, کسی کو موقع ہی نہیں دیا گیا. جو آئے اس کو پکڑ کے پٹک کے ہلا کے, ذوالفقار علی بھٹو پھانسی چڑھ گئے, نواز شریف ہٹ گئے, سب لوگ جو آتے ہیں, محمد خان جو نے جو برطرف بے نظیر شہید کر دی گئی. ابھی ایک پرائم منسٹر اور جیل میں ہے, ایک شاید کچھ عرصے کے بعد جیل میں چلا جائے. صدر بھی جیل میں تھے پچھلے دنوں. تو جب ہم دوسرے ممالک کے ساتھ اپنے کو کمپیئر کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں انہوں نے یہ کیا, انہوں نے یہ کیا. ان کو یہ کرنے کا موقع ملا, ان کو یہ موقع ملا کہ اچھا کام کریں تو اچھا کام کنٹینیو کریں, اور اگر نہ کریں تو لوگ خود ان کو ہٹا دیں. مگر جب آپ لوگوں کو خود جبرن ہٹا دیتے ہیں تو سمپیتھی پیدا ہوتی ہے اور ٹکراؤ بھی پیدا ہوتا ہے. تو ایک طرف یہ ہو رہا تھا, دوسری طرف ایک انکیپیبل, ایک انتہائی, یعنی کاؤنسلر بننے کا اہل بھی نہ ہو, وہ غلام محمد 4 سال بیٹھا رہا گورنر جنرل بن کے, جس کے منہ سے رال بہ رہی ہے, جو اپنی مرضی پہ, اس کے لیے پڑھیں جا کے قدرت اللہ شہاب کی کتاب شہاب نامہ, تو پتہ چلے گا کہ پاکستان ملک, اور پاکستان یہ والا نہیں, ایسٹ اور ویسٹ پاکستان, ان کے اوپر کیا کون بیٹھا ہوا ہے؟ ملک غلام محمد بیٹھا ہوا, رانی بیٹی, رانی کا عاشق جنرل یحییٰ بلوا رہا ہے اس کو, یہ آ جاؤ, وہ آ جائے, فلاں شہنشاہ ایران آ رہے ہیں, اداکارہ نیلو کو بلوا لو, وہ رقص کرے گی.
کیا تھا, کیا حساب تھا, کس قسم کے لوگ تھے اور کس قسم کے لوگوں کو ہمارے اور آپ کے بزرگوں نے چلنے دیا, کیونکہ اس وقت ہمارے دادا پردادا تھے نا یا والدین, انہوں نے ان کو ٹالریٹ کیا. تو یہ جو محمد علی جناح صاحب کی جدوجہد تھی, ان کی جو اسٹرگل تھی, ان کی جو کوششیں تھیں, ان کو ہم نے اپنی طرف سے جان لڑا دیا ان کو تباہ کرنے کے لیے. جان لڑانی چاہیے تھی ان کو بچانے کی, ہم نے جان لڑائی کہ ان کو تباہ کیسے کیا جائے, برباد کیسے کیا جائے. تو محمد علی جناح نام تھا پروگریسو اسٹرگل کا, نام تھا ڈسکریمنیشن کے سامنے کھڑے ہونے کا. اگر مجھے ابھی ایک چھوٹے بچے یا ایک اسٹوڈنٹ یا ایک طالب علم کی حیثیت سے جناح صاحب کہیں مجھے مل جائیں اور میرے بس میں ہو کہ ان کو مشورہ دوں اور میرا مشورہ سننے کے لیے ان کے پاس وقت ہو, کیونکہ اتنے بڑے شخص, تو میں ان کو ایک مشورہ تو یہ دینا چاہتا کہ پاکستان میں ایسا بیج بو جائیں آپ کہ انتہا پسندی کے لیے کوئی جگہ نہ بچے. لکم دینکم ولی الدین, لا اکراہ فی الدین, ولا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ ولا دین. تم ان کے خداؤں کو برا نہ کہو, کہیں وہ تمہارے سچے خدا کو کچھ نہ کہہ دیں. وہ دین, اس میں انتہا پسندی کی, فینیٹسزم کی, وائلنس کی, دہشت کی, دوسروں کو واجب القتل قرار دینے کی کوئی گنجائش نہ ہو. اور جناح صاحب یقیناً ان کا راستہ بھی یہی تھا. اور دوسرا میں انہیں شاید مشورہ یہ دیتا کہ جناح صاحب, بنگالی ہمارے پاکستان کی بنیاد رکھنے کی ذمہ داری سندھ اور بنگال نے اپنے کندھوں پہ اٹھائی تھی. سندھ نے قرارداد پاکستان پیش کی اور بنگالیوں نے مسلم لیگ کو ایک طاقت بنایا. بنگالی ہمارے بھائی تھے, ہمارے ساتھ میدان میں لڑے. کاش ان کی زبان کو, ان کی ثقافت کو, ان کی پٹسن کو, ان کی اکنامک پروڈکشن کو آپ کے بعد آنے والے لوگوں کے لیے راستہ پیو کیا جائے. Let it not be said of the next rulers that they walked a path but never left an imprint. There should have been imprints of equality, justice, peace, tolerance and harmony. جناح صاحب کچھ ایسا کر کے جائیں, اور وہ یقیناً کرتے اگر ان کے پاس ٹائم ہوتا. اور کیسے بد نصیب لوگ ہیں ہم کہ ایک شخص نے سخت بیماری میں اپنی زندگی تفریق کے خلاف, انسانی حقوق کی خلاف ورزی کے خلاف, نسل پرستی کے خلاف, ایکسٹریمزم کے خلاف لڑتے ہوئے گزاری. اور جب وقت آیا ان کے ساتھ شانہ بہ شانہ کھڑی ہونے والی ان کی بہن کی مدد کا, تو پاکستان کے لوگ جو اس وقت برسر اقتدار تھے, جو وڈیرے تھے, جاگیردار تھے, سردار تھے, پیر تھے, گادی نشین تھے, وہ فاطمہ جناح کو چھوڑ کر ایوب خان کے ساتھ کھڑے ہو گئے. بد نصیبی. یہاں امریکہ میں ہر وقت آپ سنتے ہیں فاؤنڈنگ فادرز, فاؤنڈنگ فادرز, فاؤنڈنگ فادرز. تو فاؤنڈنگ فادرز کے ساتھ فاؤنڈنگ مدرز بھی ہوتی ہیں, فاؤنڈنگ مدرز. تو یہ جو فاؤنڈنگ مدر تھی فاطمہ جناح, اس کے سامنے ہم سب اور ہمارے بڑے ایوب خان کے ساتھ کھڑے ہوئے. تو یہ بد نصیبی ہے. بہرحال حالات مشکل ہیں پاکستان میں, میں مزید ٹائم نہیں لوں گا آپ کا. اور فیض نے کہا ہے, میں مایوس نہیں ہوتا, میں اب بھی سمجھتا ہوں کہ اب بھی اگر پاکستان میں برابری ہو, بھائی ہیں بھائی ہیں بھائی ہیں بھائی ہیں کر کے سب کے وسائل نہ لوٹ لیں, بھائی ہیں بھائی ہیں چپ ہو جاؤ, بھائی ہیں. میری جیب میں ہاتھ ڈالیں گے, میں پکڑ لوں گا ہاتھ آپ کا. آپ میں سے کسی کا موبائل لے کے میں جاؤں گا, او بھائی بیٹے ادھر موبائل واپس کرو. نہیں, بھائی ہیں بھائی ہیں بھائی ہیں, موبائل لے کے میں جا رہا ہوں. بھائی بھائی نہیں ہیں ہم, بھائی ہیں اس بنیاد پہ کہ آپ کی چیزیں آپ کی, میری چیزیں میری. تو بھائی بالکل ہیں. یہ ریاست چلے گی برابری کے بنیاد پر, وفاق قائم رہے گا 1940 کی قرارداد کے روح اور اسپرٹ میں, اور ایک دوسرے کو ساتھ لے کے چلنے میں. فیض نے کہا ہے کہ ہم پر تمہاری چاہ کا الزام ہی تو ہے,
ہم پر تمہاری چاہ کا الزام ہی تو ہے، دشنام تو نہیں ہے یہ اکرام ہی تو ہے، دستے فلک میں گردش تقدیر تو نہیں، دستے فلک میں گردش ایام ہی تو ہے، دل نا امید تو نہیں ناکام ہی تو ہے، اور لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے. تھینک یو ویری مچ. Now, the legacy of Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah is not just a part of our history, but a guiding light for our future, Palijo stated. His words resonated with attendees, many of whom expressed their newfound determinations to contribute positively to their communities. After Palijo's keynote address, our roundtable discussions took place featuring distinguished panelists including Mahmood Dari, Tahir Raza Bhatti. They offer insightful perspective on the relevance of Jinnah principles in contemporary governance and the active role of the Pakistani diaspora in shaping public discourse. Now, the Tariq Nihal Khan, a pioneer and founder of print and digital media in America, also participated in the panel, enriching the dialogue with his insight on the critical role of media in fostering civic engagement and public awareness. سے بڑا رول 20-25-30 سال سے سندھی بولنے والے کرپٹ حکمرانوں کا ہے. کوئی شک نہیں. ٹھیک ہے. تو اب ان کرپٹ حکمرانوں کو جو مسلط کیا گیا ہے، اگر اس کو مسلط نہ کیا جائے تو مسائل حل ہو جائیں گے. آپ جو یہاں سے کاؤنسلر آپ کے سروں پہ مسلط ہو جائے کسی آپ کی کمیونٹی کا یہاں پہ، اور وہ ایسی پالیسیز بنائے تو آپ ریوارڈ کریں گے نا، اس کے بجائے کسی اور کو لے کے آئیں گے. اگر وہ مسلسل مسلط رہے تو پھر یہی حالت ہوگی. اب میں ذرا معذرت چاہوں گا. دیکھیے میرا جو ماشاء اللہ آپ لوگوں کی فالوئنگ ہے، ایک آرگنائزیشن ہے. اب جیسے پانی کا مسئلہ ہے، پانی کے مسئلے کو بہت ایزیلی حل کیا جا سکتا ہے. ہم 100% بتائیں کیسے. جی اس پہ بات کر لیں گے. اچھا، سیکنڈ جو اس کے اندر جو ہمارے میں نے 94 سے 96 یہ جو تھر ہے، تھر کی جو فیزیبلٹی بن رہی تھی تو بہت تھارو اس کی میں نے اسٹڈی کی تھی. آئی واز پارٹ آف دیٹ. جرمن کمپنی تھی اس کو. آپ وہاں پہ جاتے ہیں، اسپاٹس ہیں چھوٹے چھوٹے پانی کے. کیوں کہ آپ وہاں پر ڈرل کریں گے اگر اباؤٹ 1500 میٹر پانی. دی اونلی تھنگ بٹ یو نیڈ از 2 things. پرائیویٹ سیکٹر، نو نیڈ ٹو انوالو اینی بڈی. اور یہ بات جب ارباب رحیم تھے وہ چیف منسٹر، ان کو بھی ہم نے رکھی تھی. آج آپ سے موقع ملا ہے. تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ می. آئی ایم گریٹفل. In the last, the event received overwhelming positive feedback, with attendees praising the insightful discussions and the inspirations drawn from Jinnah's legacy. Dr. Asif Riaz Qadir and Mr. Tahir Raza Bhatti were commended for their tireless effort in organizing such a significant and impactful event that left a lasting impression on all present. As the evening concluded, participants departed with a renewed sense of purpose and commitment to embodying the values instilled by Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, ensuring that his vision for Pakistan continues to guide future generations. So thank you for watching and thank you for supporting. This is me, Tabinda, signing off. Stay tuned for more news. DCTV USA, DTVNN, and our OTT platform, DTV Flex, where you can access to over 3,000 channels. So stay tuned and stay with us. Helping Hand USA is a community that is guided by gratitude. A community that sees blessings beyond just tables. It's Muslims for humanity. Let's make this Ramadan a testament to the gratitude we all share. Join us to provide orphan support, healthcare, education and training, shelter, and much more. Give your zakat today at hhrd.org/Ramadan.